नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह के चंद दिनों से दिफाए बुखारी के मुतालिका चंद उन्वानात पर बात हो रही है और उस मौजू में से एक मौजू हमारा था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किसी भी मजहब के मुक़ल्लिद नहीं थे बल्कि मुज्तहिद मुतलक थे और हमने तकरीबन 3 अइम्मा के अक़वाल को बयान किया था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से हम पूछते हैं कि तकलीद के बारे में आपकी क्या राय है और फिर इसके बाद मुक़ल्लिदीन के दलाइल का फिर हम जायज़ा भी लेते हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सिफ़तु सलात नबी के सफ़ा 53 पर मन रद्दा हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिस आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को रद्द कर दिया, फहुवा अला शफा हलाकतिन, तो वो आदमी हलाकत के दहाने पर है। जब भी उसको मौत आ गई सीधा वो हलाक हो जाएगा, जहन्नम में चला जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर नहीं की, आपकी बात को नहीं माना। और इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपनी तकलीफ से लोगों को मना कर रहे हैं। इमाम साहब फरमा रहे हैं ला तुकल्लिदूनी, ना तो मैं इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद करो, वला तुकल्लिद मालिकन वला शाफी वला औज़ाई वला सोरी, और ना मालिक की तकलीद कर और ना शाफी की तकलीद करो और ना औज़ाई की तकलीद करो, ना सोरी की तकलीद करो। व खुद में हैसु अहदू, और दलील पकड़ो कुरान और हदीस से जहां से वो लोग दलील पकड़ते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अल-इकाद है, किताब का नाम अल-इकाद का सफ़ा नंबर 113 है, वहां इमाम साहब ने ये बात की है। और इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं तकलीद की बात हो रही है, तकलीद के मसला में तमाम मुहद्दिसीन ने तकलीद का रद्द किया है। कल सही बुखारी से साबित किया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तकलीद का रद्द किया है। फरमाते हैं ला तुकल्लिद दीन का अहदन, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं दीन में किसी एक की तकलीद ना कर, मिन हाउलाई, इन लोगों में। किन लोगों में से? इमाम अहमद में से, शाफी में से, इसी तरह अबू हनीफा में से, औज़ाई में से, शोरी में से। हाँ, मा जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबी फखुद बिही, जो नबी से साबित हो उसको ले। सुम्मा ताबीना सुम्मा बाद रजुल फी मुग़य्यरन, फिर ताबीन, फिर उसके बाद उन लोगों के कौल को इख्तियार करो। और ये बात मसाइलुल इमाम अहमद अबी दाऊद के सफ़ा नंबर 276 में और सिफ़ातु सलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ा 53 पर, और इसी तरह आलामुल मुवक्किईन जिल्द 2 सफ़ा नंबर 176 में ये इबारत मौजूद है। और एक बहुत बड़ी बात की इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं रायुल औज़ाई व रायु मालिकिन व रायु अबी हनीफा कुल्लुहुम रायुन, कहते हैं औज़ाई की आय जो है उनकी बात, मालिक की बात, अबू हनीफा की बात, कुल्लुहुम रायुन, ये तमाम की तमाम राय है। और वह इंदी सवाउन, मेरे यहाँ ये तमाम की तमाम बराबर हैं, ये राय हैं। व इन्नमल हुज्जतु फिल आसारी, और दलील जो है आसार में है, कुरान में है, हदीस में है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान में है, कौल में है, तकरीर में है। तो ये बात जामे बयानुल इल्म लि इब्न अब्दिल बर की दूसरी जिल्द सफ़ा 149 में है। तो इसी तरह इमाम साहब ने ये बात साबित की। इमाम साहब खुद फरमा रहे हैं किसी की तकलीद करने की कोई जरूरत नहीं है। आए हम आज मुक़ल्लिदीन के दलाइल का जायजा लेते हैं कि हमारे मुक़ल्लिदीन भाई जो कुरान मजीद के काम से अहादीस से क्या दलाइल लेते हैं, क्या उनके दलाइल वो कुरान और हदीस पर पूरे भी उतरते हैं कि नहीं उतरते? क्या उनका मतलब जो वो निकालते हैं कि सलफ़ सालिहीन ने वो मतलब लिया है कि नहीं लिया? सबसे पहले मुक़ल्लिदीन जो हैं तवज्जो करें, सूरत निसा की आयत नंबर 59 पेश करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल,
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وا اولل امر منکم، اور جو تم میں سے اول الامر ہیں، اور اول الامر سے مراد وہ امام ابو حنیفہ کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ کی پیروی کا ہم کو حکم دیا ہے، تو یہ استدلال بالکل یہ درست نہیں ہے۔ اول الامر سے مراد جس طرح کے تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے، پہلی بات تو یہ حکمران ہے، حکمران کی اطاعت کرنی ہے۔ دوسری بات، دوسرا اس کا جواب یہ ہے اولو الامر سے یہاں مراد علماء کرام ہے، علماء میں سے صرف ابو حنیفہ نہیں ہے، کسی ایک نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اولو الامر سے مراد، ہاں اولو الامر سے مراد جو علم میں زیادہ علماء کرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے قاعدہ بیان کیا ہے، یہاں آیت پڑھ کے یہاں چپ کر جاتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حالانکہ آگے کیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ شافعی مالک کی مانو، لیکن قرآن کہتا ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہم نے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر تمہارا ان سے جھگڑا ہو جائے، کن سے جھگڑا ہونا ہے؟ مثلا حکمران کی بات درست نہیں ہے، یا پھر امام مالک کی بات درست نہیں، شافعی کی نہیں، بخاری کی نہیں، مسلم کی نہیں، کسی بھی امام کی بات درست نہیں ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کیا کرو؟ قرآن خود کہہ رہا ہے، نص صریح سے ثابت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو پیش کرو، جو حدیث قرآن فیصلہ کرے اس کو مانو۔ یہ تو بات یہاں ہے ہی نہیں کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، نہ کسی مفسر، ایک مفسر نے اس آیت سے حدیث سے ثابت ہو کہ اس سے مراد ابو حنیفہ ہے، نہیں۔ اس لیے ہاں کیوں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اس لیے کہا کیونکہ معصوم الخطا، رب نے اگر کسی کو بنایا تو محمد مصطفیٰ کو بنایا، باقی تمام سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی جو نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ہاں مخلوق کون ہے؟ ابو حنیفہ مخلوق میں سے ہیں، باقی ہیں، اس لیے کوئی بھی امام ہو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، اسی بات کو مانیں گے جو قرآن اور محمد مصطفیٰ سے ثابت۔ دو پہلی دلیل کا جو ہم نے اصل مطلب بتایا ہے آپ کو یہ ہے، اور یہ ثابت نہیں کرتی امام ابو حنیفہ۔ ہاں دوسری دلیل، مقلدین کی دوسری دلیل جو کہ سورۃ النحل کی ہے، آیت نمبر 43 ہے، وہ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اس سے نہ مقلدین استدلال کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر کا مطلب ہے کہ تم ائمہ کی تقلید کرو، کیونکہ جو باقی ہیں وہ تمام ائمہ کی تقلید کریں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جو نہیں جانتے، وہ تو قرآن و حدیث کا مطلب جانتے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیوں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے اس کا آگے پیچھے کیا مطلب ہے۔ ہاں اس کا آگے پیچھے یہ مطلب ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے بہت زیادہ رسول جو ہے نا ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، ان کی طرف وحی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کو بھیجا تھا، لوگ ان کی نبوتوں کا انکار کر رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر کہا کہ تم خود نہیں جانتے، پہلے جتنے بھی نبی آئے تمام کے تمام بشر تھے، رسول اللہ کوئی بشریت کا بعد نے انکار کیا، اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر سے مراد یہاں علماء تھی، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یہ تو یہاں یہ کون سے، حالانکہ یہ ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے قرآن میں۔ اعتراض کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، انبیاء کی بشریت کا انکار کیا جا رہا تھا کہ انبیاء بشر نہیں ہوتے، بشروں کو رسول تھے۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہو، نہیں ہم نے بھیجے آپ سے قبل إِلَّا رِجَالًا، مگر مرد ہی ہیں، مرد حضرات ہیں جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو، پوچھو کتاب پڑھنے والوں کو، انجیل پڑھنے والے کو، زبور پڑھنے والے کو۔ موسیٰ بشر تھے، عیسیٰ بشر تھے، نوح بشر تھے، آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام بشریت کے انسان ہیں۔ تو اس لیے اس آیت کا حالانکہ پہلا مطلب جو کہ قرآن خود بیان کر رہا ہے، اور یہ بات تفسیر جلالین صفحہ 219 میں موجود ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں، دوسری بات ہم ان کو کہتے ہیں کہ کسی ایک تفسیر سے لے کے آؤ کہ اہل ذکر سے مراد صرف ابو حنیفہ ہے، اس نہیں پیش کر سکتے۔ اور تیسرا جواب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر کا دو جواب ہو۔ تیسرا جواب، ہاں اگر امام ابو حنیفہ ہے تو پھر باقی چار کہاں جائیں گے؟ کس کی تقلید کریں؟ شافعی کی کریں، مالک کی؟ کیوں؟
آپ تو یہ ہے تقلید شخصی کے قائل، صرف ابو حنیفہ کی تقلید کے قائل، لیکن بعض کا یہ بھی کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، تو لہذا ہمیں کد لے کر جائیں گے یہ لوگ؟ پھر یہ دیکھو امام مالک، شافعی، احمد اگر چاروں برحق ہے تو ان کے مسائل میں اختلاف بہت ہے، مثلا ایک رفعی دان کرتا ہے، ایک نہیں کرتا، ایک اونچی آمین کہتا ہے، ایک نہیں کہتا، اور اسی طرح ہاں ایک اور بات ہے مثلا فاتحہ کے بارے میں، ایک امام ان کے امام میں سے ایک امام کہتا ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، ایک کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ۔ تو علامہ شان علی رحیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہمیں مسلک ہی سمجھا دو اپنا، تمہارے ایک امام ابو یوسف اور محمد میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، ایک کہہ رہا ہے نماز نہیں ہوتی، منہ میں آگ، اور ہمیں بتاؤ کہ ہماری نماز کدھر جائے؟ تو یہ مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ قرآن سے حل ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے اگر تقلید کرنی ہے تو پیچھے مقلد جو جاہل ہوتا ہے، تو لہذا کیوں کہاں لکھا ہے کہ میرے پاس نصب الرایا ہے، یہ نصب الرایا جو کہ حنفیوں کی کتاب ہے اور مکتبہ حقانیہ، اور اس کو لکھنے والے جمال الدین ابی محمد عبداللہ یوسف الزیلی حنفی ہیں، اور یہ مکتبہ ان کی کتاب کا صفحہ 278 ہے، 70 اور 8 بلکہ 87 ہے، 87 صفحے میں انہوں نے لکھا ہے فالمقلد ذہل، فالمقلد ذہل والمقلد جہل، مقلد ذہل بھی ہے جہل بھی ہے۔ اور ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ذہل کا معنی کیا کیا ہے، اور یہ میرے پاس القاموس الوحید ہے، القاموس الوحید اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 578 ہے، القاموس الوحید کا صفحہ 578 ہے، اس میں انہوں نے ذہل کا معنی ہے غافل ہونا، جو قرآن و حدیث، کیا مطلب جو قرآن و حدیث سے غافل ہے اس کو مقلد جہل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسروں کے رات کے اندھیرے میں ہونا، یعنی کہ جو اندھیرے میں ہے وہ جہل ہے، اس لیے ثابت ہوا نصب الرائے والے علامہ ذیلی حنفی جو مقلد ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اندھیرے میں ہے، اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ وہ غافل آدمی، اور تیسرا کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل آدمی۔ تو اس لیے چھوڑو آؤ اللہ کے قرآن کی طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ اگر بات صحیح سمجھنی ہے تو ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف آنا پڑے گا۔ اور اسی طرح ان کا تیسرا اعتراض، تیسری دلیل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہے ہیں لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ گروہ ایک نکلے کس کے لیے؟ دین، قرآن اور حدیث کا فقہ کے لیے، اور وہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، ثابت کر رہے ہیں کہ ایک گروہ جو ہے وہ کس لیے نکلے؟ قرآن و حدیث کی فقہ سمجھنے کے لیے، اور نکلنے کے بعد وہ جو لوگ نہیں نہ نکلے ان کو قرآن و حدیث کی فقہ سمجھائے۔ تو آگے اذا رجعوا الیہم لعلہم، تاکہ اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں بڑے، کو کون؟ ابو حنیفہ وہ ہیں بڑے۔ تو اللہ نے قرآن سے یہ کہا ہے کہ سارے تو علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم پہلی اس دلیل کا پہلا جواب یہ ہے حضرت صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ علم کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نکلو، اللہ تو ہمیں حکم دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں نکلنا نہیں ہے، تقلید کرو، مخالفت کی نا، معنی میں صحیح معنی نہیں بیان کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں لیتفقہوا فی الدین، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں لیتفقہوا فی الدین، نکلو دین میں فقاہت حاصل کرو، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ابو حنیفہ کی تقلید کرو، پہلی بات۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو حکم دیا، ایک جماعت نکلے کس لیے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ہمیں تقلید شخصی کا حکم دے، ثابت ہوا کہ ایک جماعت علم حاصل کرے، وہ لوگوں کو سمجھائے، تو انہوں نے ہمیں ایک تقلید شخصی میں بند کیا، صرف ابو حنیفہ کی مانو، کسی کو نکلنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو اس لیے، اور اگلی بات، تیسری بات یہ ہے کہ یہ تقلید کا رد کری ہے، کیوں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی مانو، قرآن آئے حدیث آئے اس کو رد کرو، حالانکہ یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ گھروں میں نہ بیٹھو،
किसी की तकलीद की जरूरत नहीं है, घरों में ना बैठो। हाँ ये तो कह रहा है भी उनमें से एक जमात निकले कुरान और हदीस का इल्म सीखने के लिए, वो जाके कुरान और हदीस का इल्म सीखे और फिर जाहिलों को सिखाए। अल्लाह ताला लोगों को हुक्म दे रहे हैं। हाँ अल्लाह ताला, तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम एक शख्स के मरहूने मिन्नत होकर घरों में ना बैठो, बल्कि एक जमात निकलनी चाहिए और इल्म हासिल करो, कोशिश करो इल्म में। अल्लाह ताला सबको कह रहे कोशिश करो। इससे साबित हुआ कि सिर्फ अबू हनीफा की तकलीद का हुक्म नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि एक जमात, पूरी जमात, अगर हम जमात भी तर्जमा करें फिर भी इनका रद्द होता है। लिहाजा साबित हुआ कि कुरान की ये आयत भी इस मसले में हमारे भाइयों का साथ नहीं दे रहे। और जब कुरान की आयत से इनका मतलब ना साबित हुआ, फिर आए हदीस की तरफ। चलो हम अपनी तकलीद जो है हदीस से साबित करते हैं। हदीस क्या पेश की, बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली हदीस। हदीस पेश की जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फक्तदू बिलदीन मिन बादी व अशारा इला अबी बकर व उमर। आका फरमाते हैं कि तुम इक्तिदा करो किसकी, अबू बकर की और उमर की, जो मेरे व अशारा इला अबी बकर व उमर, इक्तिदा करो उन लोगों की जो मेरे बाद होंगे, अबू बकर और उमर। व अशारा इला अबी बकर व उमर, जामे तिर्मिज़ी अबवाबुल मनाक़िब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 207 है जी। इबारत लिख लें पहले, फक्तदू तुम इक्तदा करो बिल्लज़ीना उन लोगों की, आका फरमा रहे हैं, मिन बादी जो मेरे बाद होंगे। तो रावी फरमाते हैं वह इशारा इला अबी बकर व उमर, आप अबू बकर उमर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेरे बाद उनकी इक्तदा करना। तो जामे तिर्मिज़ी है, अबवाबुल मनाकिब है, जिल्द 2 है, सफ़ा 207 है। तो इससे ये साबित कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद अपनी इताअत के अलावा अबू बकर और उमर की इक्तदा का हुक्म दिया। पहली बात तो ये है, इक्तदा का माना मरवजा तकलीद नहीं है, मरवजा तकलीद नहीं है, बल्कि इक्तदा का माना लुगत में उसवा हसना दूर है। इक्तदा का माना लुगत में उसवा हसना जरूर है। जिस तरह की सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उस्वा हसना करार दिया है। हाँ, दूसरा जवाब इसका ये है कि यक्तदी, इक्तदा यक्तदी का माना, पहली बात ये है कि भाई ने सवाल किया है कि इक्तदा का माना, इसकी वजाहत नहीं की आपने। इसकी वजाहत ये है कि हमने देखना है कि इक्तदा का माना क्या है। वो इक्तदा का माना तकलीद कर रहे हैं, तो मैंने ये जवाब दिया है कि इक्तदा का माना जो है, इक्तदा करनी जो है, किसी भी आदमी ने इक्तदा का माना तकलीद नहीं किया, बल्कि क्या किया, हुस्वाए हसना किया। तो हमें किसके हुस्वाए हसना का हुक्म दिया गया, उसकी यानी कि बात मानने का, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हाँ, आगे मैं इसकी आगे मजीद वजाहत है। हाँ, जैसे कि सही बुखारी, जामे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 99 है, और किताबुल आसान है कि एक दिन ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों की जमात करवा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपके साथ बैठ के। तो हदीस के अल्फाज हैं, यक्तदी अबू बकरिन बिसलाति रसूलिल्लाहि वन्नास मुक्तदून बिसलाति अबी बकर। अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की इक्तदा कर रहे थे, और वन्नास मुक्तदूना, और लोग जो थे वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो नमाज है उसकी इक्तदा कर रहे थे। तो लिहाजा अगर हम इक्तदा का माना तकलीद माने, इक्तदा का माना तकलीद माने, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, यहाँ यक्तदी का लफ्ज़ अबू बकर पर भी आया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आया है। नाउज़ुबिल्लाह, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करते हैं, कोई भी मानने के लिए तैयार है। साबित हदीस से हुआ कि इक्तदा का माना तकलीद नहीं है, बल्कि क्या है, पैरवी है। हाँ, दूसरी बात, अगर हम इक्तदा का माना यहाँ तकलीद करते हैं तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौजूदगी में तकलीद करवा रहे हैं अबू बकर की, नहीं, बल्कि इक्तदा का माना क्या है, समझ आई कि नहीं? इक्तदा का माना क्या है, उस्वा हसना, पैरवी करना। जिस तरह के अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरतुल अनाम की आयत नंबर 90, उलाइकल लज़ीना हदल्लाहु फबिहुम मुक़्तदे,
یہ وہ لوگ انبیاء کرام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، یعنی کہ ان کو راہ دکھائی ہے، بس آپ بھی ان کی اقتدا کرے، یعنی انہی کے رستہ پر چلے۔ تو اگر تقلید کا معنی، اللہ اکبر، عبداللہ بن معتمر، تقلید کے بارے میں ایک اور بات ہے۔ عبداللہ بن معتمر، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں ان کا قول نقل کرتے ہیں، اعلام الموقعین جلد 2 صفحہ نمبر 170 ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں مقلد آدمی اور جانور میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے ثابت کیا ہے، جس طرح جانور کو جدھر لے جائیں پٹا ڈالا ہو، اس میں تقلید کا معنی نا پٹا ڈالنا، اور جدھر کو لے جائیں ادھر کو جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جس طرح جانور نا جانور ہے، جدھر لے جائے، اسی طرح مقلد ہے، مقلد میں گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے، وہ بھی ایک حیوان کی طرح ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان دلیل کے ساتھ جو ہے قرآن و حدیث کے اوپر چلتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا جواب یہ ہے کہ امام اعظم، جن کو امام اعظم ہم کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر کی نعوذ باللہ من ذالک تقلید کا حکم دے رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ نہیں، بلکہ وہ اس وقت نماز میں اقتداء کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ نماز میں امام کی پیروی کا، پھر اس کا مطلب اقتداء کا معنی ہم اگر تقلید کریں تو ہمارے ہر مسجد میں امام ہوتے ہیں، تو نعوذ باللہ ہم ہر مسجد میں کے امام کی تقلید کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو نہ یہ ماننے کے لیے تیار ہے، یہ تو مانتے ہی نہیں اس بات کو، ابو حنیفہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ دلیل نمبر ان کی 5 ہے، 5ویں دلیل بڑی اہم دلیل، کہتے ہیں کہ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، کہاں گئے؟ کوہ طور پر گئے، تو پیچھے کس کو چھوڑا؟ ہارون علیہ السلام کو۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ سامری کے پیچھے لگ کے انہوں نے گمراہیاں شروع کر دی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون علیہ السلام سے کچھ سختی کے الفاظ کہے، تو یہاں استدلال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک عالم، ایک شخص کو چھوڑ کے گئے تھے جن کی تقلید کرنی چاہیے تھی، جن کی کیا کرنی چاہیے تھی؟ تقلید کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے تقلید نہیں کی، تو لہٰذا وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ ہاں، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب سنو، ہم کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کی دلیل ہے یہ تقلید کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ تقلید کے خلاف۔ کیوں؟ انہوں نے سامری کی تقلید کی تھی، سامری کی تقلید کی، اور انہوں نے ہارون جو کہ چھوڑ کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ہارون نے اتباع کس کی کروانی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو یہ تقلید رہی۔ انہوں نے بلکہ تقلید کی ہے، تو تقلید کی وجہ سے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ گمراہ ہوئے۔ سامری کی بات کوئی مانا ہے، انہوں نے اس کی بات سنی نہیں ہے۔ تو کیوں؟ سامری نے جتنے دلائل تھے وہ کون سے اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھے؟ ہارون کے پاس جو چیزیں تھیں وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھا۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ دلیل بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اور اسی طرح ان کی چھٹی دلیل جو کہ صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 کتاب المحاربین، وہ کیا ہے؟ مقلدین، یعنی کہ اس حدیث کا میں خلاصہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک مزدور آدمی نے اپنے مالک کی بیوی سے زنا کر لیا، جب اس کے متعلق اہل علم سے سوال کیا تو انہوں نے اہل علم نے جواب دیا کہ تیرے بیٹے کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کی جلاوطنی کی جائے گی اور اس عورت کو رجم کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے تقلید کی ہے۔ ہاں، آئیے ہم حدیث کو مکمل طور پر پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ آئے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے۔ اور دوسرے نے کہا، جو کہ ساتھ ہی آتا، کہا کہ ہاں ضرور اللہ، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بات کروں۔ تو آپ نے بات کرنے کی، ایک آدمی نے نا ان میں سے پھر اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے، پہلے میں بات کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھی تو بات کر۔
تو اس نے کہا، وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرا بیٹا اس آدمی کے پاس ملازم تھا اور وہ میرا بیٹا آدمی کی بیوی سے زنا کر بیٹھا ہے، مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، تو میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے فدیہ کے طور پر ایک آدمی کو ایک لونڈی اور 100 بکریاں دے دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم انی سألت اہل العلم فاخبرونی جلد میہ و تغریب عام و انما الرجم علی امرات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات سنی نا، تو فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس بیدی لاقضین بینکما بکتاب اللہ، میں آپ کے درمیان جو فیصلہ کروں گا وہ کس کے مطابق ہوگا؟ کتاب اللہ کے مطابق ہوگا۔ تو کتاب اللہ کے مطابق آپ نے پھر فیصلہ فرمایا اما غنم کا وجاریت خدا علی کا، جو ہے بکریاں اور جو آپ نے باقی چیزیں اللہ کے راستے میں فدیے کے طور پر دی ہیں وہ رد کی جائے گی، وہ لٹائی جائے گی۔ ہاں کیونکہ فعلیہ جلد میت و تغریب عام، کیونکہ آپ کے بیٹے پر جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، سمجھ گئی؟ اور وَعَمَّرَ أَنْتَ يَا أُنَيْسْ فَقْدَ إِلَىٰ إِمْرَاتٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَرْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا۔ تو آپ نے انیس کو کہا جا اس عورت کے پاس جا جس کے ساتھ اس نے زنا کیا، اگر تو وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم۔ حالانکہ علماء نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ علماء نے اس کے رجم کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ علماء کا فیصلہ غلط نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسئلہ بتایا۔ تو اس سے کہاں نکلتا ہے؟ اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علماء کرام سے ٹھیک ہے مسئلہ پوچھ سکتے ہو، لیکن مسئلے کے ساتھ دلیل کی ضرورت بھی ہے، اور آخری بات رسول اللہ کی بات ہے۔ تو یہ حدیث اگر اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھا جائے سنا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، علماء کرام سے فیصلہ کروا لیا تھا انہوں نے صحابہ کرام نے، لیکن اس کے بعد پھر بھی آپس میں اختلاف ہوا کہ نہیں اختلاف؟ پھر کیا کیا؟ قرآن کی آیت پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹایا اور مانا پھر بھی اسی بات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہوا کہ آج ہمیں بھی چاہیے کہ امام صاحب کی بات کو قرآن پر حدیث پر پیش کرے، مانے وہی جو ثابت ہو۔ اور اسی طرح علامہ دلیل نمبر 7 ہے، دو دلیلیں رہ گئی، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ چلو باقی دلیلیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔